रहीम। वयुश्तरतु फ़ी फ़साहति तरकीबी फ़ौक़ जरियानी कलिमातिही अलल क़ियासि सहीही व सुहूलतिहा अन यस्लिमा सलमा यस्लिमो है ना अन यस्लिमा मिन ज़अफ़ित तअलीफ़ी व हुव ख़ुरूजुल कलामी अन क़वाइदिल लुग़तिल मुत्तरिदती करुजूइ ज़मीरी अला मुतअख़्खिरिन लफ़्ज़न व रुतबतन फ़ी क़ौलि सय्यिदिना हस्सान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वलौ अन्न मजदन अख़लदद दहर वाहिदम मिनन नासी अबक़ा मजदुहु दहर मुतइमा फ़इन्न ज़मीर फ़ी मजदिही राजिउन इला मुतइमन व हुव मुतअख़्खिरुन फ़िल लफ़्ज़ि कमा तरा व फ़िर रुतबती लिअन्नहु मफ़ऊलुन बिही फ़ल बैतु गैरु फ़सीह व युश्तरतु अन यस्लुम सलिमा यस्लमु है कि सलमा यस्लुमु है। तो आप देख लीजिएगा अत्तरकीब मिन तनाफ़ुरिल कलिमाति फ़ला यकूनु इत्तिसालु बादिहा बिबादि मिम्मा युसब्बिबु सिक़लहा अला सम्इ व सुऊबत अदाइहा बिल लिसान का क़ौल शाइर व क़ब्रु हर्बिन बिमकानिन क़फ़्रु लिखा हुआ बिमकानिन क़फ़्रिन वलैसा क़ुर्बु क़ब्री हर्बिन क़ब्रु वलैसा क़ुर्बा क़ब्री हर्बिन क़ब्रु क़ील इन्न हाज़ल बैत ला यतहय्यउ लिअहदिन अन यंशुदहु सलास मर्रातिन मुतवालियातिन दून अन यततअतअ लिअन्न इज्तिमाअ कलिमातिही व क़ुर्ब मख़ारिज हुरूफ़िहा यहदिसानि सिक़लन ज़ाहिरन मअ अन्न कुल्ल कलिमतिन मिन्हु लौ उख़िज़त वहदहा कानत गैर मुस्तक़रिहतिन वला सक़ीला। चलें, आज के सबक में ये बयान कर रहे हैं कि कलाम फ़सीह की कुछ शर्तें हैं। कलाम के फ़सीह होने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो शर्तें आपने दुरूसुल बलागा में पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ कुछ तफसील से उन शराइत को बयान कर रहे हैं। पहली शर्त ये बयान कर रहे हैं कि कलाम फ़सीह उस वक्त होगा जबकि उसमें कलिमात की तरतीब नहवी कायदे के मुताबिक हो और किसी कायदे मशहूरा की ख़िलाफ़ वर्जी ना की गई हो। किसकी ख़िलाफ़ वर्जी? कायदे मशहूरा मुस्तामला की। एक होता है कवायद शाज़ा, एक है कवायद मशहूरा। कवायद मशहूरा इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक है जैसे मसाइल में आप पढ़ते हैं कि फ़तावे जो अहकाम होते हैं, एक अहकाम मुफ्ता भी होते हैं और एक होते हैं नादिर अहकाम। क्या होते हैं? नादिर अहकाम। उस पर जो है फ़तवा नहीं दिया जाता, वो किसी का कौल होता है। ज़रूरत ज़माना और दूसरी ज़रूरत शरिया के तहत मुफ्ती चाहे मुफ्तियान किराम अगर आपस में इजमा वगैरह कर लें और मीटिंग वगैरह कर लें तो सूरत बन जाती है नादिर कौल पर फ़तवा देने की। इसी तरह नहवी कवाइद जो होते हैं उसमें भी कुछ कवाइद वो होते हैं कि जिस पर अरबी ज़बान जो है अरबी वो कलाम के उसूल कलाम चलते रहते हैं, जो भी कलाम जारी होते हैं। और कुछ कवाइद ऐसे रहते हैं कि जो शाज़ होते हैं, नादिर होते हैं, उसके तहत जो है कलाम को लाया नहीं जाता। कोई ला लेगा और दलील में ये कहेगा कि फ़लाँ कायदे के मुताबिक तो मैंने लाया है, लेकिन वो है कायदा नादिरा है ना, गैर मुत्तरिदा, गैर मशहूरा। तो यही कहा जाएगा कि आपने जो है वो जमहूर के मज़हब का ख़याल नहीं किया, इसलिए आपका कलाम क्या हो जाएगा? बोलिए, गैर फ़सीह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैर फ़सीह। तो पहली शर्त ये है कि कलाम के जो कलिमात हैं, कलाम के जो कलिमात की तरकीब है, वो तरकीब जो है कायदा नहविया के ख़िलाफ़ ना हो। कायदा नहविया के ख़िलाफ़ ना हो, जिसको कहा जाता है ज़ुअफ़े तालीफ़। क्या कहा जाता है? हाँ, या ज़ाफ़े, यहाँ ज़बर दिया हुआ है, तलफ़्फ़ुज़ देख लीजिएगा, ज़ाफ़े तालीफ़। कहते हैं वयुश्तरतु फ़ी फ़साहति तरकीबी फ़ौक़ जरियानी कलिमातिही अलल क़ियासि सहीही व सुहूलतिहा अन यस्लुमा मिन ज़अफ़ित तालीफ़। तरकीब की फ़साहत में शर्त लगाई जाती है। तरकीब की फ़साहत में शर्त लगाई जाती है क़ियासे सही पर तरकीब के कलिमात के जारी होने से बढ़ कर के और उसके सहल होने से बढ़ कर कि वो महफूज हो ज़ाफ़े तालीफ़ से। यानी एक है कि कलिमात तो क़ियासे सही के मुताबिक है, लेकिन उससे बढ़ कर के एक और शर्त है, कलिमात में सहल है, यानी अलग अलग जो मुफ़रदात हैं उसमें
ایک کلام چند کلمات سے بنتے ہیں نا، تو کلمات جتنے ہیں ایک کلام میں جتنے کلمات ہیں وہ تو سب کے سب فصیح ہے، قیاس صحیح کے مطابق ہے، جاری ہے قاعدہ صرفیہ کے مطابق۔ ایسے ہی وہ سب سہل بھی ہے، ادائیگی میں کیا ہے؟ سہل بھی ہے، مفردات، لیکن جب اس کی ترکیب بنے تو ترکیب ایسی ہو جو قاعدہ مشہورہ کی خلاف ورزی اس میں نہ کی گئی ہو۔ تو پہلے یہ ہے کہ کلمات فصیح ہوں، کلمات سہل ہوں، پھر اس سے بڑھ کر کے ایک اور شرط ہے پورے کلام کے فصیح ہونے کے لیے، پورے کلام کے فصیح ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ ان یسلم من ضعف التالیف، کہ وہ ضعف تالیف سے کیا ہو جناب؟ محفوظ ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کلمات کے قیاس صحیح پر جاری ہونے اور اس کے سہل ہونے سے بڑھ کر ترکیب کی فصاحت میں شرط لگائی جاتی ہے۔ ایک دم بالکل واضح ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ کیا شرط لگائی جاتی ہے؟ کہ وہ ضعف تالیف سے کیا ہو؟ محفوظ ہو۔ اب کس کو کہتے ہیں ضعف تالیف؟ کہتے ہیں وَهُوَ خروج الکلام عن قواعد اللغۃ المضطردہ، اور ضعف تالیف سے مراد ہے کلام کا مشہور نحوی قاعدے سے کیا ہونا؟ نکلنا، کلام کا نکلنا، خروج الکلام، کلام کا نکلنا، عن قواعد اللغۃ المضطردہ، مضطردہ نہیں بھائی، جس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ابواب مضطردہ، ابواب شاذہ آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، جس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ مضطرد اور جس کا کم استعمال ہوتا ہے وہ شاذ، اسی معنی میں یہاں پر ہے۔ جیسے کرجوع الضمیر علی متأخر لفظا و رتبۃ، جیسے ضمیر کا لوٹانا یا لوٹنا اس متأخر لفظ پر، اس لفظ پر جو لفظاً بھی اور رتبتاً بھی کیا ہو؟ مؤخر ہو، لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے کیا ہو؟ مؤخر ہو۔ فی قول سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول میں، یعنی اس شعر میں یہ کمی موجود ہے۔ کون سی کمی؟ اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً، اضمار قبل الذکر لفظاً، اور وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِّنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمًا، اصل میں عبارت تھی ابقا مطعمن مجدہ، ابقا مطعمن مجدہ، مجدہ، مجد کس کو کہتے ہیں؟ شرافت و بزرگی کو، مجد کس کو کہتے ہیں؟ اس میں حضرت حسان جو ہے کوئی مطعم بن جبیر، ایک صحابی ہے غالباً، ان کی یا مطعم نام کے جو شخص ان کے ممدوح ہیں ان کی یہ تعریف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں، کہ تعریف میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شرافت و بزرگی، عزت ہے نا، یہ اخلاق، یہ چیزیں اگر انسان کو دنیا میں ہمیشہ رکھنے کے لائق ہوتی، کہ اگر کوئی شریف ہوگا تو ہزاروں ہزار سال جیے گا، اگر ایسا ہوتا کوئی شریف رہے گا تو زمانہ اس کو باقی رکھے گا ہزاروں ہزار سال، مرے گا نہیں، اگر یہ بات ہوتی تو پھر حضرت مطعم چونکہ بہت شریف تھے وہ بہت دنوں تک زندہ رہتے، لیکن معاملہ ایسا، شریف ہو کے بدمعاش، جب موت آتی ہے تو آ جاتی ہے اور بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بالفرض کرے کہ بالفرض اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ کسی کی شرافت اس کو طویل عمر دیتی تو حضرت مطعم کو طویل عمر ملتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کیا تھے؟ یہ ہے اس شعر کا مفہوم۔ جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مطعم جی کیا نام ہے بولیے؟ اچھا معاف کیجئے، یعنی یہ کسی کافر کی تعریف ہو رہی ہے ایسا؟ ہاں تو یہ حالت کفر میں انہوں نے شعر کہا ہوگا۔ یہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے حالت اسلام میں نعت گوئی کرتے تھے، اور حضرت حالت کفر میں انہوں نے وہ مرثیہ وغیرہ کہتے ہوں گے۔ ہاں تو مطعم کی اب ترجمہ ہوگا وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا، اور اگر شرافت، اخلد الدہر واحدا من الناس، لوگوں میں سے کسی کو زمانے میں ہمیشہ رکھتی، اگر شرافت لوگوں میں سے کسی کو، الدہر زمانے میں، بولیے اخلدہ کا معنی ہمیشہ رکھتی، ابقا مجدہ الدہر مطعمن، تو مطعم کو اس کی شرافت زمانے میں باقی رکھتی۔ یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ ابقا مطعمن مجدہ بولنا چاہیے تھا۔ کیا بولنا چاہیے تھا؟ جیسے ضربا زیدن غلامہ، ضربا غلامہ زیدن، ضربا غلامہ زیدن، یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے،
لیکن ضربہ غلامہ، بولیے، نہیں، ضربہ غلامہ زیدن، یہ جائز نہیں ہے نا، کیونکہ زیدن جو ہے لفظی طور پر بھی بعد میں ہے اور رتبے اور مقام کے اعتبار سے بھی کیا ہے، تو ضربہ غلامہ زیدن، جیسے اس میں اضمار قبل ذکر لفظی طور پر بھی ہو رہا ہے، ہو ضمیر کا مرجع زید ہے، زید بعد میں ہے لفظی طور پر بھی، اور رتبے کے اعتبار سے بھی کیونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، تو ضربہ غلامہ زیدن جیسے ناجائز ہے جمہور کے مذہب کے مطابق، ایسے ہی ابقا مجدہ مطعمن کی عبارت میں بھی فساد باقی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ خلاف ورزی ہو گئی قاعدہ مستعملہ مشہورہ کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اسی بات کو یہ سمجھا رہے ہیں، فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِي مَجْدُهُ رَاجِعٌ إِلَى مُطْعِمًا، یہ اعراب حکائی ہے، إِلَى مُطْعِمٍ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ شعر میں مطعمن ہے کہ مطعمن ہے، تو یہاں بھی مطعمن اعراب حکائی نہیں، جیسا لفظ میں جیسی عبارت تھی وہ اعراب تھا ویسی اس کو باقی رکھیں گے، اگرچہ وہ حالت رفع میں ہو، جر میں ہو، نصب میں ہو، اس لیے کہ مجدہ میں جو ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے، اور وہ لفظاً کیا ہے، مؤخر ہے، کما ترى جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو، وَفِي الرُّتْبَةِ، اور رتبے میں بھی کیا ہے، لِأَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ، مفعول بھی بعد میں ہوتا ہے، فَالْبَيْتُ غَيْرُ فَصِیحٍ، تو یہ شعر جو ہے کیا کہلائے گا، دوسری شرط، کلام فصیح کی دوسری شرط، پہلی شرط کیا ہو گئی، اضافہ تعلیف سے کیا ہو جناب، پلس کلمات سب کے سب صحیح ہو، ہاں کلمات فصیح ہوں پلس اضافہ تعلیف سے خالی ہو، دوسری شرط ہے أَن يَسْلُمَ التَّرْكِيبُ مِن تَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ، یہ سلمہ کا باب دیکھ لیجئے کہ مجھے بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے، ایک دیکھیں لغت میں سلیمہ یسلمو ہے کہ سلمہ یسلمو ہے، محفوظ ہونا میرے خیال سے باب کروما یکرمو سے ہوگا، دیکھیے گا، بچنا محفوظ ہونا، دیکھ لیں ایک بار۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ترکیب یعنی کلام مرکب محفوظ ہو من تنافر الکلمات، کس سے جناب، تنافر حروف الگ چیز ہے اور تنافر کلمات الگ چیز ہے، فلا يكون اتصال بعضها ببعض مما يسبب ثقلها على السمع وصعوبة ادائها باللسان، جی سلیمہ یسلم، سمیہ اسمہ سے نا، ہاں، اور دیکھیں دوسرا اوپر نیچے باب، اس میں دیکھیں، اس میں ہاں ترجمہ نہیں، باب باب، اچھا، تو تنافر کلمات کہتے کس کو ہیں، کہتے فلا یکون اتصال بعضها ببعض، مانا ہوگا بعض کلمات کا بعض کلمات سے اتصال اس طرح سے نہ ہو، ترجمہ اچھے سمجھ لیجئے، بعض کلمات کا بعض کلمات سے اتصال اس طرح سے نہ ہو، مما یسبب ثقلها علی السمع، کہ سماعت پر یعنی کان پر جو ثقل کا سبب بنے، کان پر جو بوجھ کا کیا بنے، سبب بنے، اور کیا بنے، وصعوبۃ ادائها باللسان، اور زبان سے اس کی ادائیگی میں مشکل کا سبب بنے، زبان سے اس کی ادائیگی میں، یہ صعوبتاً اور ثقلہا دونوں مفعول بھی بنے گا یسببو کا، کس کا، ہاں، تو کلمات کا آپس میں اتصال اس طرح سے نہ ہو کہ جو سبب پیدا کرے سماعت پر ثقل کا اور زبان سے اس کی ادائیگی میں مشکل کا، زبان میں اس کی ادائیگی مشکل کی وجہ نہ بنے، زبان پر اس کی ادائیگی مشکل کی وجہ نہ بنے، اور سماعت پر ثقل کی وجہ نہ بنے، اس طرح سے کلمات آپس میں ملے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے کلمات آپس میں، اگرچہ الگ الگ جو کلمات ہوں گے اس میں کوئی ثقل نہیں ہوگا، اس میں کوئی زبان کی ادائیگی میں دشواری نہیں ہوگی، لیکن آپس میں جب اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تو اس طرح ترکیب بن جائے کہ اب پڑھنے میں دشواری پیدا ہو تو بھی کلام کیا ہو جائے گا، غیر فصیح، اور یہ غیر فصیح ہونا ہو جائے گا تنافر کلمات کی وجہ سے، جیسے قبرو حرب بمکان قفر ولیس قرب قبری حرب قبرو، مانا ہوگا حرب نامی شخص کی قبر بمکان قفر، بیابان جگہ میں ہے، کہاں ہے، ہاں قفر کہیں گے
مطلب جنگل میدان جہاں اب انسانی آبادی نہ ہو، بیابان جگہ میں ہے۔ ولیسا قربہ قبری حرب، حرب کی قبر کے قریب نہیں ہے، قبر کوئی بھی قبر۔ تو یہاں پر کیا ہے، وہ قاف با را، را با قاف فا را، یہ آپس میں ایسا مل گیا نا، جیسے بولتے ہیں کہ تاڑ کا بچہ کھجور کا بچہ، ایسا جیسے کچھ بولتے ہیں کہ کچا پپیتا پکا پپیتا، آپس میں بولنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ہاں لڑکا، تو وہی معاملہ یہاں پر بھی ہوتا ہے۔ قیلا، کہا جاتا ہے کہ انا ھذا البیت، کہ یہ شعر ایسا ہے، لا یتہیأ لأحد ان ینشدہ ثلاث مرات متوالیات دون ان یتتعتع، کہ کسی کے لیے کوئی، لا یتہیأ لأحد، کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کہ اس کو 3 مرتبہ لگاتار گا لے سوائے تتلائے بغیر، دون ان یتتعتع، تتلائے بغیر، بغیر تتلائے اس شعر کو 3 مرتبہ لگاتار بالکل ترتیب سے فاسٹ میں کوئی اس کو ادا نہیں کر سکتا۔ وہ قرب کی جگہ قبر بول دے گا، قبر کی جگہ قرب بول دے گا، اس طرح ہو جائے گا، الٹا سیدھا ہو جائے گا۔ لأن اجتماع کلماتہ، اس لیے کہ اس کے کلمات کا اکٹھا ہونا، وقرب مخارج حروفہا، اور کلمات میں حروف کے مخارج کا آپس میں قریب ہونا، یحدثان ثقلا، کیا پیدا کرتے ہیں، ثقل ظاہر کو پیدا کر دیتی ہے، کر دیتا ہے۔ مع ان کل کلمۃ منہ، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کلمہ ایسا ہے کہ لو اخذت وحدہا، اس کو اگر تنہا بولا جائے، کانت غیر مستکرہۃ ولا ثقیلہ، تو ناپسند کہلائے گا، نہ بوجھ والا کہلائے گا۔ قبر لفظ ہے، لفظ قبر کوئی ناپسند نہیں ہے، کوئی ادائیگی میں بوجھ نہیں ہے۔ قرب کوئی ناپسند نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ ایسے ہی جو ہے حرب، قفر، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب وہ حرب، قبر، قرب اس طرح کے الفاظ مل گئے تو اب جمع کر کے اکٹھا پڑھنے میں کیا ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے۔ اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، میں اس کو زیادہ سمجھا نہیں سکتا ہوں، اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 شرطیں ہو گئی، پہلی شرط اضافہ تالیف سے خالی ہو، دوسری شرط کس سے خالی ہو، تنافر حروف نہیں، کلمات سے۔ کلام فصیح کی بات چل رہی ہے، کلمہ فصیحہ کے لیے۔ تیسری شرط ہے یجب ان یسلم الترکیب، یسلم ہے نا، سلمہ یسلم نا، یسلم، یجب ان یسلم الترکیب من التعقید اللفظی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ترکیب یعنی وہ کلام مرکب محفوظ ہو، کس سے، تعقید لفظی سے۔ تعقید لفظی کا معنی سمجھتے ہیں نا، کس کو کہتے ہیں تعقید لفظی؟ تعقید لفظی کہتے ہیں کہ لفظی طور پر کلمات آپ ایسا استعمال کریں کہ سامنے والا معنی کو سمجھنے میں دشواری محسوس کرے، کیا کریں، ہاں، آگے موصوف صفت میں فاصلہ پیدا کر دیں۔ ہاں، جیسے امیر سنت کا ایک شعر ہے، مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، دیکھیں وہ جب میں وہ وسائل بخشش پڑھ رہا تھا تو میں نے اس پر حاشیہ لگایا تھا، یعنی ایک لفظ مثال مبتدا یہاں ہے، بیچ میں دوسری عبارتیں، پھر خبر یہاں ہے، اس طرح سے وہ ہے، میں یاد آگا تو میں انشاءاللہ بتا دوں گا آپ کو۔ چلیں، یہ اردو شاعری میں بھی ایسا کرتے ہیں لوگ، اردو شاعری میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ مبتدا یہاں ہے، بیچ میں غیر مربوط عبارتیں لاتے ہیں، پھر خبر کو کہیں اور لے کے آ جاتے ہیں، تو آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ خبر ہے کہ یہ خبر ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے تعقید لفظی۔ جیسے دیکھیں، کہتے ہیں کہ اچھا، اس سے معنی کو سمجھنے میں دشواری بھی ہوتی ہے، معنی کو سمجھنے میں کیا ہوتی ہے، دشواری۔ ایک ہے تعقید لفظی اور ایک ہے تعقید معنوی۔ لفظی میں تو لفظ ہی اس طرح الٹ پھیر کر کے کسی نے بولا کہ آپ کو سمجھنے میں کیا پیدا ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے، یہ تعقید لفظی ہے۔ اور تعقید معنوی کا مطلب ہے لفظوں میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جس معنی کا شاعر ارادہ کر رہا ہے اس معنی تک پہنچنے میں ذہن جلدی کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، تعقید معنوی کہا جاتا ہے۔ تو لفظی کی مثال دیکھیں، کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں، پہلے سمجھیے، ہوا ان یکون الکلام خفیت دلالتی علی المعنی المراد۔ تعقید لفظی یہ ہے کہ کلام معنی مراد پر دلالت کرنے میں خفی ہو، ظاہر نہ ہو بلکہ کیا ہو، ہاں، خفی ہو، تھوڑا سا لگے کہ یار کس لفظ کو کہاں توڑ جوڑ کر کے بنایا گیا ہے، اس طرح لگے، مطلب بسبب تاخیر الکلماتی او تقدیمها عن مواطنها الاصلیہ۔ وجہ یہ ہو سکتی ہے کلمات کو
مؤخر کرنے یا کلمات کو ان کے اصلی جگہوں سے مقدم یا مؤخر کرنے کی وجہ سے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے سببی تاخیر الکلماتی اور تقدیمها عن مواطنها الاصلیہ. مواطنها الاصلیہ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کے اصلی مقام، اصلی جگہ سے کلمات کو مقدم کرنے یا مؤخر کرنے کی وجہ سے. ایک وجہ یہ. اور بالفصل بین الکلمات التی یجب ان تتجاور، یا فصل کرنے کی وجہ سے ایسے کلمات کے درمیان جس میں وصل کرنا واجب ہوتا ہو. یجب ان تتجاور، واجب ہو کہ وہ آپس میں رہے. جاورہ جوار سے بنا. جوار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جارن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پڑوس ہوتا ہے نا. جوار بولتے ہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کا جوار نصیب فرما، پڑوس نصیب فرما، اگل بغل ہونا. تو وہی اسی سے بنا تتجاورہ. یجب ان تتجاورہ، واجب ہے کہ وہ آپس میں ملے ہوئے رہیں. یعنی کچھ کلمات جیسے موصوف واجب ہے کہ کس سے مل کر کے رہے؟ صفت سے. مضاف واجب ہے کہ کس سے مل کر کے رہے؟ اب آپ یہاں لاؤ گے مضاف، بیچ میں مفعول بھی لا کے ادھر کر دو گے مضاف الیہ، تو فاصلہ کر دیا آپ نے نا. تو اس فصل کی وجہ سے بھی معنی کو سمجھنے میں کیا ہوتی ہے؟ دو وجہ ہو گئی. ایک کلمات ادھر ادھر کر دیے جائیں، یا جن کے درمیان وصل کرنا چاہیے ان کے درمیان کیا کر دیا؟ فصل کر دیا. اور تیسری وجہ وَيَتَّصِلَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، اور بعض کلمات بعض سے کیا ہو جائیں؟ مل جائیں. جہاں الگ الگ کرنا چاہیے تھا وہاں آپ کیا کر دو؟ ملا دو. تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے تاکید لفظی پیدا ہوتی ہے، اور پھر معنی مراد پر دلالت کرنے میں وہ کلام کیا ہو جاتا ہے؟ خفی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ڈھنگ سے دلالت نہیں کر پاتا. فَإِذَا قُلْتَ، ایک مثال بنا کے یہ کہہ رہے ہیں، جیسے تم کہو، جب تم یہ کہتے ہو مَا قَرَأَ إِلَّا وَاحِدًا مُحَمَّدٌ مَعَ كِتَابًا أَخِيهِ، تو مع اخیہ کی جگہ بیچ میں کیا ڈال دیا؟ بولیے کتابن. اور قرأ، ما قرأ محمد، فاعل اور فعل کے بیچ میں کیا ڈال دیا؟ حرف استثناء اور مستثنیٰ الا واحدن کو. ایسی ہوا نا. اچھا، کتابن موصوف ہے اور واحدن اس کی کیا ہے؟ بولو بھائی. تو پہلے ہونا چاہیے موصوف اور بعد میں کیا ہونی چاہیے؟ صفت. لیکن یہاں کیا کر دیا؟ اللہ کتابن واحدن کو کیا بنا دیا؟ اللہ واحدن، اور وہ بھی کتابن فوراً نہیں لایا بلکہ وہ لاسٹ میں لایا. کئی سارے پرابلم ہے کہ یہاں پہ. اگر اس کا لفظی ترجمہ ہوگا تو مانا نہیں پڑھا مگر ایک کو محمد نے کتاب کے ساتھ اپنے بھائی. عجیب ہی جیسا ہو جائے گا. حالانکہ معنی یہ ہے کہ محمد نے، یعنی محمد سے مراد کسی بچے کا نام محمد ہے وہ مراد ہے. محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ صرف ایک کتاب پڑھی. محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں پڑھی مگر ایک کتاب، یعنی صرف. تو اس کو یوں لانا چاہیے ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدہ، یہ عبارت لانی چاہیے تھا نا. لیکن اس طرح گڑبڑی ہو گئی. اب اسی کو سمجھا رہے ہیں کہ کانا حاضر کلام غیر فصیح. یہ کلام کیا ہے جناب؟ کانا حاضر کلام غیر فصیح، یہ کلام غیر فصیح. لضعف تألیفہ، کس وجہ سے؟ اذ اصلہ ما قرأ محمد مع اخیہ الا کتابا واحدہ، اس لیے کہ اس کے اصل ہے ما قرأ محمد مع اخیہ فقدمت الصفۃ علی الموصوف. پہلی پرابلم، صفت کو موصوف پر. وفصل بین المتلازمین، دوسری کمی، دو ایک دوسرے کے لازم چیزوں کے درمیان کیا کر دیا گیا؟ موصوف صفت ایک دوسرے کو لازم ہے نا، دونوں کے درمیان کیا کر دیا گیا؟ بلکہ ایک اور چیز، وہما ادات الاستثناء والمستثنیٰ، ہاں حرف استثناء اور مستثنیٰ کے درمیان. الا کتابن، الا واحدن، الا کتابن، اس کو بنا دیا گیا الا واحدن، اور کتابن کو وہ دور 3 کلومیٹر دور ڈال دیا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ والمضاف والمضاف الیہ، اور مضاف الیہ ایک دوسرے کے لازم ہے نا، اس کو بھی ایک دوسرے سے کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. کہتے وَيَشْبَهُ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الطِّيب الْمُتَنَبِّي، ابو الطیب متنبی کا یہ قول بھی اسی کے مشابہ ہیں. کسی کے مشابہ؟ یہی تاکید لفظی کے مشابہ. یعنی جیسے ہم نے ابھی عبارت لائے نا کہ صفت کہاں، موصوف کہاں، مضاف کہاں، مضاف الیہ کہاں، حرف استثناء کہاں، مستثنیٰ کہاں، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو اسی سے ملتا جلتا ایک فصیح شاعر ابو الطیب متنبی ہے، اس کا بھی ایک شعر ہے، اس میں بھی یہی پرابلم ہے.
وہ یہ ہے انا یکون ابا البریۃ آدم و ابوک والثقلان انت محمد۔ اصل عبارت کیسے ہونی چاہیے؟ نیچے دیا ہوا ہے والوضع الصحیح ان یقول، صحیح عبارت اس طرح کہنی چاہیے تھی کیف یکون آدم ابا البریہ و ابوک محمد وانت الثقلان، یعنی انہ قد جمع ما فی الخلیقۃ من الفضل والکمال۔ مانا ہوگا کہ آدم علیہ السلام مخلوق کے والد کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ تمہارے والد کیا ہیں؟ محمد ہیں، اور تم دونوں جماعت ہو، یعنی جن و انس تم خود ہو۔ یہ ایک کیا بولتے ہیں، ایک شاعر تھا، نیچے دیکھیے اس کا نام کیا دیا ہوا ہے، اس کے والد کا نام محمد ہے۔ کیا نام دیا ہوا ہے؟ کیا نام ہے؟ نیچے دیا ہوگا نا بھائی 2 نمبر حاشیہ میں، یہ دیکھیں فی مدح شجاع بن محمد۔ کیا؟ شجاع بن محمد کو جو ہے چنے کے جھاڑ پر وہ چڑھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ چنے کے جھاڑ پر چڑھانا سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ جو والد ہوتا ہے وہ باپ سے افضل ہوتا ہے نا، اور بیٹے سے افضل ہوتا ہے نا، جو باپ ہوتا ہے بیٹے سے کیا ہوتا ہے؟ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ زمانے جاہلیت کے اشعار ہے یہ سب، کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ تمام مخلوق کے والد کیسے ہو سکتے ہیں، حالانکہ تمہارے والد محمد ہے اور تم خود دونوں جماعت کے اخلاق سے مزین ہو۔ کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ شجاع بن محمد کو کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے کیا ہے جناب؟ والد ہیں۔ اس کا مطلب ان کو تمام انسانوں سے بہتر ہونا چاہیے، نہیں سمجھے بات کو؟ لیکن آپ کے والد تو محمد جیسی شخصیت ہے اور آپ خود دونوں جماعت کے اخلاق سے مزین ہو، یعنی ایک طرح سے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی بہتر ہو آپ۔ کیا کہنا چاہ رہا ہو؟ معاذ اللہ، غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو نقل کفر، کفر نباشت، یہاں صرف ہم لفظوں سے کھیل کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ بولنا چاہیے کیف یکون آدم ابا البریۃ، لیکن اسم کو پہلے لانا چاہیے، خبر کو بعد میں، لیکن اس نے یہاں کیا کیا ہے؟ ابا البریہ خبر کو پہلے لایا اور اسم کو، ایک یہ مسئلہ ہوا، جس کو مقدم کرنا چاہیے مؤخر کر دیا، جس کو مؤخر کرنا چاہیے۔ اور ابو کا محمد یہ مبتدا خبر ہے، ابو کا محمد کیا ہے؟ اور پھر بیچ میں جملہ حالیہ وانت الثقلان، انت مبتدا اور الثقلان اس کی کیا ہے؟ تو دیکھیں ابو کا مبتدا اور محمد خبر کے بیچ میں عبارت لا لیا والثقلان انت، پھر والثقلان انت میں انت مبتدا ہے جس کو پہلے آنا چاہیے، اور ثقلان کو خبر ہے اس کو کہاں آنا چاہیے؟ لیکن وزن شریف برقرار رکھنے کے لیے اس کی مجبوری تھی، اس نے ثقلان کو پہلے لایا اور انت کو کہاں لایا؟ بعد میں لایا۔ یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ یعنی انہ قد جمع ما فی الخلیقۃ من الفضل والکمال، یعنی جو ہے محمد نے، یعنی جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے تو مخلوق میں جتنے فضیلت و کمال ہے وہ سب کے جامع ہیں، مخلوق میں جتنی فضیلتیں ہیں وہ سب کے کیا ہیں؟ جامع، کمال اور فضیلتیں جتنی ہیں وہ سب کے جامع ہیں۔ تو آپ کے والد محمد ہوں تو برابر ہے، لیکن آدم ہو تو آدم کو لوگ کیسے بول دیتے ہیں کہ وہ مخلوق کے کیا ہیں؟ والد ہیں، یعنی انسانوں کے والد ہیں۔ یعنی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ آدم کا بیٹا ہونا آپ کے لیے فخر کی بات نہیں، آپ کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ آپ محمد کے بیٹے ہوں اور آپ خود جو ہے ایسے ہوں کہ دونوں جماعت یعنی انسان اور جنات کے اخلاق آپ کے اندر بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ انت الثقلان کا معنی ہوگا تم دونوں جماعت ہو، جماعت یعنی انسان و جنات کی، تو کہ آگے وہ ترجمہ کریں انہ قد جمع ما فی الخلیقۃ من الفضل والکمال، کہ مخلوق میں جتنی فضیلتیں اور کمال ہیں سب کے وہ کیا ہیں؟ گویا کہ جامع ہیں۔ فقد فصل بین المبتدا والخبر، شاعر نے مبتدا خبر کے درمیان کیا کر دیا؟ اور مبتدا خبر کیا ہما؟ ابو کا محمد، مبتدا خبر کیا ہے؟ اس کو یاد رکھیے گا بس ایک مثال سمجھانے کے لیے۔ وقدم الخبر علی المبتدا، اور مبتدا اور خبر کو مبتدا پر کیا کر دیا؟ تقدیما قد یدعو الی اللبس فی قوله والثقلان انت، اس طرح سے مقدم کرنا کہ جو التباس کو بلاتا ہے، التباس کی دعوت دیتا ہے اس کے اس لفظ والثقلان انت میں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ الثقلان انت، وہ بولنا چاہ رہا انت تم جو ہے دونوں جماعت تم نہیں ہو بلکہ
یعنی تمہارے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، وہ مسند انتا ہے، اور الثقلان کیا ہے؟ مسند ہے. لیکن الثقلانی انتا جب کہہ دیا تو لگ رہا ہے کہ الثقلان مسند ہے اور انتا کیا ہے؟ مسند ہے. یہ پرابلم ہو جا رہی ہے، التباس پیدا ہو جا رہا ہے نا. الا انه بعد التعسف لم يسلم كلامه من سخف وحذر. حالانکہ اتنے زیادہ تام جھام کے بعد بھی، تعسف کہتے جان بوجھ کر کے جو ہے نا زبردستی کسی چیز کا ارتکاب کرنا، اتنے زیادہ تام جھام کے بعد بھی اس کا کلام کمی اور بیہودہ پن سے خالی نہیں ہے. کمی اور بیہودہ پن سے خالی نہیں ہے. 3 چیزیں ہو گئی. کس سے خالی ہونا؟ نمبر 1 بولیے، ضعف تعلیف سے، اس کے بعد تنافر کلمات، اس کے بعد تاقید لفظی سے، اور یہ ہے تاقید معنوی سے. اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. السخف کا ترجمہ کم عقلی، اور الحذر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بیہودگی. ٹھیک ہے. اور تعسف کا ترجمہ کریں گے بے راہ ہونا، یعنی اتنی زیادہ راہ سے بھٹکنے کے باوجود اس کا کلام جو ہے کمی اور بیہودگی سے خالی نہیں ہے.